हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और दिस इज़ आमना खटाना। सबसे पहले आज की जो अपडेट हैं ख़बरों से मुतालिक क्या क्या होता रहा है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा जो बॉम्बशेल गिराया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, उनके जो फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन इस वक्त हमारे लीडर हैं। अनडाउटेडली सबको पता है कि उनकी क्या वर्थ है। उनके नाकिदीन, उनके मुखालिफिन भी ये मानने पर मजबूर हैं, उनसे डरे हुए हैं। जो उनकी मकबूलियत है उसके जो सर्वेज सामने आ रहे हैं उनसे भी। अब सारी सिचुएशन ये बनी कि कल जब बल्ला छीन लिया गया और मुखालिफिन के जो कैंप्स थे उनमें हमने देखा कि उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है कि आप उस पे कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बाहर निकालना, ये जमहूरियत का सरेआम कत्ल था। अब उस पे जो भी था, आप जितने भी सियासी मुखालिफ हों, आप मैदान में आकर लड़ें अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी हौसला या वो जज्बा है। लेकिन ये तो हमें शुरू से पता था कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, उनके जो प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कारकर्दगी के, वो इस काबिल नहीं है कि वो आकर मैदान में मुकाबला कर सकें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस उनको सूट नहीं करता। सो उनकी भी यही ख्वाहिश थी, चाहे पीपल्स पार्टी कितनी बात ही कर दे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन अंदर से पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही थी। क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो जलसे कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, खैरपुर में भी उन्होंने कहा जी बल्ला निकल गया और अब सिर्फ मुकाबला तीर और शेर का है। जनाब, अभी क्या बल्ला निकल गया है? क्या बल्ला छिन जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा हो चुका है? ये क्वेश्चन अपनी जगह पर मौजूद है। तो ऐसा नहीं है। उसका आज जो जवाब था, उसका अमली मुजाहरा, उसका सबूत हमने आज देखा कराची में। जी हाँ, शहर कायद कराची में, कहीं और पे नहीं। ये कोई पेशावर नहीं था, ये खैबर पख्तूनख्वा का कोई शहर नहीं था कि जहाँ पर हम कहें कि पीटीआई की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो, जहाँ हम ये कहें कि पख्तून जो है वो हर हाल में बाहर निकल आते हैं। ना ही ये पंजाब का शहर लाहौर था कि जहाँ पर हम कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसों से, बड़े बड़े जलसों से रिकॉर्ड्स कायम किए हुए हैं। और ना ही इमरान खान साहब उस जलसे का हिस्सा थे। तो कराची में शेर अफजल मरवत ने एक जलसा आज देखा हमने कि उस जलसे की क़यादत की। सीव्यू पर वो जलसा हुआ और इस टाइम किसी भी टीवी चैनल ने ये रिपोर्ट करना पसंद नहीं किया। इवन जब मैंने भी अपना सोशल मीडिया ऑन किया ट्विटर पे, तो मैं खुद हैरान होगी कि आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है। क्योंकि जब आप टीवी पर होंगे ना, तो आपको कोई ऐसी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कोई पॉजिटिव खबर है वो कभी भी रिपोर्ट नहीं की जाती, क्योंकि जाहिर है ऊपर से अहकामात है कि आपने कोई ऐसी खबर रिपोर्ट नहीं करनी जिससे आप पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कितनी है, या अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से जो उनका जज्बा है कैसे सपोर्ट कर रही है, ये दिखाना बिल्कुल मना है। तो आज जनाब इतना बड़ा जलसा सीव्यू पे ऐसे मनाजिर देखने को मिले कि जिसने एक बार फिर दोबारा जान डाल दी उस चीज़ में, उस उम्मीद में। जो बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात थे कि आप बल्ला छिन जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई ख़त्म हो चुकी है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्ला चला गया, लेकिन एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, इमरान इंतखाबी निशान, यानी इंतखाबी निशान है इमरान खान। तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। जब इमरान खान साहब के जितने भी उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको इन्होंने डी कह दें कि डीमोटिवेट करने के लिए, उनका मोराल डाउन करने के लिए, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इमा पर, उनकी ख्वाहिशात पर जिस तरह किस्म के उनको निशानात अलॉट करें, उनको शर्मिंदा करने के लिए कि ये वाले इंतखाबी निशान के साथ बकरी, तवा, चिमटा, पता नहीं कैसे कैसे लोटा, जूता, किस किस्म के निशानात उन्होंने इनको दिए हैं, सब्ज मिर्च, जुबान, ये इंतखाबी निशानात जो हैं पीटीआई के लोगों को, उनके उम्मीदवारों को दिए गए हैं, ताकि वो इंतखाबी जो मुहिम है, अपनी कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, उसको कॉन्फिडेंटली ना चला सकें। अवाम में जाएंगे, मजाक बनेगा, लेकिन अवाम का मूड कैसा है ये शायद इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत ताकतवर हल्के बिल्कुल भूल जाते हैं जब भी कोई वो मूव ऐसा करने लगते हैं। इस वक्त अवाम बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो आपके एक इंजीनियर्ड किस्म के इलेक्शंस का हिस्सा बन सकें।
عوام ہر حال میں باہر نکل رہی ہے. 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو اس میں عوام جو ہے آپ جتنا بھی ان کو توڑنے کی کوشش کریں, ایسے فیصلے لے کر آئیں جو اوپر سے لکھے ہوئے فیصلے قاضی صاحب کے تھرو کروا لیں, ایسے قاضی جیسے ججز کے تھرو آپ ایسے فیصلے کروا لیں, لیکن عوام جو ہے وہ اپنا بدلہ 8 فروری کو ووٹ سے لینے جا رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ عوامی سرویز کہہ رہے ہیں. آپ باہر جائیں, آپ کسی ٹھیلے والے سے بات کر کے دیکھ لیں, آپ کسی رکشے والے سے بات کر کے دیکھ لیں, آپ کسی دکاندار سے بات کر کے دیکھ لیں, آپ کسی بھی اسٹال میں چلے جائیں, آپ کسی بی مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو ہر بندہ اس وقت ایک ہی نام آپ کو سنائی دے گا ان کے زبان سے, وہ ہے عمران خان. تو عمران خان کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں ان کو وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے اس چیز سے, یا انہوں نے شکست تسلیم نہیں کر لی. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے تجزیہ کار جو سینئر تجزیہ کار ہیں, جو سیاسی پنڈت کہہ لیں, جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہوں نے بھی آج وہ ٹویٹر پہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس سے بلکہ ہمدردی کا ووٹ زیادہ پڑ جائے گا. ابھی جامی صاحب ہیں, اجمل جامی صاحب, حالانکہ وہ پرو پی ٹی آئی نہیں ہیں, وہ ایک نیوٹرل قسم کے صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس سے جو کل کا فیصلہ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ مزید ان کا ایک ہمدردی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. ایک طرف یہ سارا سلسلہ ہے, دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ جناب کراچی جلسہ, یہ سب چیزیں مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی. خواجہ آصف صاحب ایک انتہائی جو ہر ایک کو بار بار کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, ان کا یہ جملہ ان کے اوپر تو بالکل سوٹ نہیں کرتا, وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. جتنا ڈسگریسفل وہ اپنے بیانات دے سکتے ہیں, اپنے کومنٹس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, شاید ہی پاکستانی پولیٹکس کی تاریخ میں کوئی بندہ ایسے جانا جاتا ہو. تو خواجہ آصف صاحب نے ایک بار پھر خاتون کو نشانہ بنایا ہے. خواجہ آصف صاحب ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین کو بڑا نشانہ بناتے ہیں. شیری مزاری جب اس میں تھی, اسمبلی میں تھی, ادھر انہوں نے کھڑے ہو کے ان کو ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا. یعنی وہ خواتین کو نشانہ بناتے رہتے ہیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی خواتین ہیں, وہ جو جلسے میں آتی تھیں, آگے آگے دکھتی تھیں, ان کے بارے میں ان کے اتنے گندے قسم کے ریمارک سامنے آنا. تو خواجہ آصف صاحب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے, وہ ان کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب انہوں نے کیا حرکت کی ہے, مجھے اس لیے غصہ آ رہا ہے کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں, اور ہمارے لیے مائیں سب کے لیے سانجھی ہوتی ہیں, خواتین بہنیں بیٹیاں ان کی عزت سانجھی ہوتی ہے. تو آپ کبھی بھی کوئی بھی, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا پیپلز پارٹی کا بندہ ہو یا کسی بھی جماعت کا ہو, آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے مخالف پہ جب تنقید کرنے لگیں, جب وار کرنے لگیں, تو آپ ان کی خواتین کو اس طرح سے اچھالیں, ان کی عزت اچھالنے کی کوشش کریں, یا اس طرح سے مخاطب بھی کریں. تو خواجہ آصف نے کیا کیا ہے, خواجہ آصف کا آج ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے جی اپنی ماں کو چوک میں لے کر آ رہے ہیں, ماں کو چوک میں اتار لیا انہوں نے. اب اس کا آپ دیکھیں کس کانٹیکس میں کتنی گندی زبان استعمال کی گئی ان کی جانب سے. یہ اشارہ ان کا بالکل کلیئرلی ڈار برادران, عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ, ان کی جانب ہے. تو ماں کو چوک میں اتارا جائے, کیا خواتین کو انتخابات میں, الیکشنز میں, سیاست میں آنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے؟ خواجہ صاحب, اگر آپ کی بیٹی کل کو سیاست میں آنے لگے یا آپ کی بہن آنے لگے سیاست میں, تو کیا ان کو اس طرح سے ڈسکریس کیا جائے, ان کو اس طرح سے انسلٹ کیا جائے, کیا ان کی اس طرح سے ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جائے, ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جائے؟ تھوڑی سی شرمندگی اپنے اندر پیدا کریں اور اس ٹویٹ پر معافی مانگ لیں اگر آپ کے اندر شرم ہو. لیکن آپ بار بار ایسے کرتے ہیں, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. کئی بار آپ کو ٹی وی پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا, مختلف پروگرامز میں آپ کو ہزیمت اٹھانی پڑی, شرمندگی اٹھانی پڑی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اتنے بے شرم ہو چکے ہوئے ہیں کہ شاید شرم آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری, اس لیے آپ اس طرح کی باتیں بار بار کرتے ہیں, اور میں یہی الفاظ آپ کے لیے استعمال کروں گی. تو خواجہ آصف صاحب نے ایک بار پھر یہ حرکت کر دی ہے, اور مجال ہے کہ ان کی پارٹی والے ان کو کوئی تھوڑی شرمندگی دلانے کے لیے آ جائیں, کبھی کچھ کہیں, بلکہ وہ شے دیتے ہیں کہ بہتر ایسے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے اپنے عقائد ایسے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ جو خواتین کے بارے میں پی ٹی آئی کے جلسے میں جو خواتین تھیں ان کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہیں, وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر وہ برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ خواتین کو سیاست میں دیکھ سکیں. حالانکہ میاں نواز شریف صاحب اپنی جو ان کی اولاد ہے مریم نواز صاحبہ, اپنے بیٹوں کی بجائے ان کو آگے آگے رکھتے ہیں سیاست میں, تو پھر ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. اچھا, اب آگے آ جاتے ہیں اور احسن اقبال صاحب کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, ان کی بھی تھوڑی کلاس کر لیتے ہیں. ان کی کلاس اس طرح سے کی جائے کہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ نے کیا ٹویٹ کیا کہ جب کل
کل کے دن کو پوری انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پورے پاکستان میں جو بھی سمجھ بوجھ عقل رکھنے والا یا جمہور بندہ ہوگا، جمہوریت پسند جو سوچ کا مالک ہوگا، اس نے یہ بات کر دی کہ یہ سیاہ ترین دن تھا جس میں ایک جج نے ایک شخص کو سیٹ پہ بٹھانے کے لیے وزارت عظمیٰ کا منصب دینے کے لیے، جہاں انہوں نے پرومس بھی کیے ہوئے ہیں اور اپنا ریونج لینے کے لیے وینج فل ہو کے ایک فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ وہی تھا کہ بھئی آپ نے اپنے ٹائم میں میرے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا. پہلے تو قاضی صاحب یہ سیکھ لے، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے ریفرنس دائر ہوا تھا. اگر آپ میں تھوڑی سی جرت اور حوصلہ اور بہادری ہے تو آپ وہاں پر جس نے آپ کو یہ ریفرنس دائر جس نے کروایا تھا، آپ اس کو بلاتے ہو عدالت میں اور اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ کرتے کاروائی. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک انتقامی کاروائی تھی پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ. اس فیصلے پر اس سارے تاریخ دان یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ سیاہ ترین باب تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. یہ جو زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے کسی پارٹی کے ساتھ، کہ اس کو بالکل انتخابات سے آؤٹ کرنے کی جو کوشش کر لی گئی ہے، بلکہ کر دیا گیا نا ایک طرح. پی ٹی آئی تو اب نہیں رہی، اب وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے الیکشنز. احسن اقبال صاحب وہاں پہ مذاق اڑاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب، آپ کی سیاسی بصیرت کیا ہے؟ کیا آپ واقعی ایک سیاستدان ہیں؟ کیا آپ جمہوریت پسند ہیں؟ یا آپ کی وہی والی سوچ ہے، آمرانہ سوچ ہے کہ بس آپ نے ان تمام فورسز کو جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کے بوٹ پالش کر کے یا اس طرح کی صورتحال کریٹ کر کے پھر ہی آپ کو اس میں آنا ہے سیاست میں؟ کیا ہمیشہ ایسا چلتا رہے گا؟ کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. ابھی کچھ برے دن آپ سے ٹلے ہیں، کیا دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ احسن اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا ٹویٹ سن لیں جی. ٹویٹ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ٹویٹ انہوں نے لکھا ہے کہ سوال آیا، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ عمران خان صاحب کا جملہ ہے. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ جواب آیا، نہیں، آپ سب آزاد ہیں. یہ انہوں نے کل کے جو فیصلہ ہے اس پہ انہوں نے بچگانہ قسم کا، انتہائی سٹوپڈ قسم کا ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کی انسلٹ کرنے کی، مذاق کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے، جس پر احسن اقبال صاحب خود ہی شرمندہ ہو رہے ہوں گے. کیونکہ جو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل سامنے آ رہا ہے، وہ چاہے احمد نورانی ہوں، وہ چاہے بڑے بڑے ہمارے اسطور ہوں، جتنے بھی ہمارے وہ صحافی جو کہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہیں، ان سب نے ان کی وہ کلاس لگائی ہے وہاں پر سوشل میڈیا پر. لیکن یہ ایسے سیاستدان ہیں کہ جب یہ کسی پر برا بیت رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور کل کو یہ دن ان کے اوپر بھی سامنے آتے ہیں. بہرحال جو کچھ اس وقت بویا جا رہا ہے یہ آنے والے دن میں ان کو بھی کاٹنا پڑے گا. اور میاں نواز شریف صاحب اگر چوتھی بار وزیر اعظم بن کے آ جاتے ہیں، چلیں لیٹ سے آ جاتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے، جیسے بلاول بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی ایک مٹی میں ایسا خمیر ہے کہ ان سے لڑائی کیے بغیر رہا نہیں جاتا. تو پھر یہ سچویشن دوبارہ ہوگی اور دوبارہ یہ ساری کہانی چلتی رہے گی جوں کی تو. بہرحال اب کیا آگے جا کر ہوگا اس پر ہم بات کریں گے. لیکن آپ نے اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کا بٹن پریس کرنا ہے، شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.